बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिका व अस्हाबिका या रहमतल लिल आलमीन। आराम से इसको लंगड़ा ब्रिज कहते हैं। वो इतना वजन उठा लेते जी उठा लेते। कितना होता है? तकरीबन 60 केजी। 60 किलो। हम तकरीबन कोई 5 घंटे की ड्राइव के बाद शारदा से हम लोग पहुंच गए हैं ताऊबट के अंदर, और ये बड़ा ही खूबसूरत इलाका है। ये सामने देखें सस्पेंशन आप देख रहे हैं टोटल पाकिस्तान, और ये है ताऊबट के खूबसूरत नज़ारे। और यहाँ पर हमारा है आज तीसरा दिन। मुसलसल 5 घंटे की ड्राइव के बाद हम यहाँ ताऊबट में पहुँचे हैं। हमने पिछली वीडियो के अंदर शारदा से लेकर केल और केल से लेकर फिर ताऊबट के हसीन मनाजिर जो है आपके सामने दिखाए थे, तो लोगों ने बड़े ज़्यादा पसंद भी किए हैं, क्योंकि मनाजिर ही इतने ज़्यादा खूबसूरत थे कि उनको इग्नोर नहीं किया जा सकता। और जैसे ही अब हम ताऊबट में पहुँचे हैं, एक सस्पेंशन ब्रिज बना हुआ है, और सब गांव के लोग भी यहीं से गुजरते हैं जो अपने माल मवेशियों के लिए चारा वगैरह उठा कर लेके जाना है। नहीं, कमर के ऊपर काफ़ी बड़ा गट्ठा बांध कर उठाकर इधर से उधर लेके जाता है। लेकिन ये जगह इंतहाई खूबसूरत है। आप सामने देख सकते हैं कि पानी का नीला रंग और सब्ज़ी माय रंग इंतहाई दिलकश खुशनुमा मालूम हो रहा है। यहाँ आने वाले टूरिस्ट को बहुत ज़्यादा महसूस होता है। तो चलिए हम आगे चलते हैं, पुल के ऊपर से गुजरते हैं। तो पुल के ऊपर वाज़े तौर के ऊपर लिखा है कि यहाँ पर आप 2 अफराद से ज़्यादा ना गुजरें, क्योंकि सिर्फ 2 रस्सियों के ऊपर ये जो पुल है वो बनाया गया, और दरमियान में उसके पट्टों के साथ गुजरगाह बनाई गई है। तो यहाँ हमारे साथ जो टूरिस्ट आए थे वो काफ़ी ज़्यादा खौफज़दा भी थे, वो डर भी रहे थे कि हम कैसे इस पुल के ऊपर से गुजरेंगे। लेकिन यहाँ के लोकल हज़रात तो बड़ी आराम से गुजर जाते हैं। ये भी हुसैनी ब्रिज की तरह का सस्पेंशन ब्रिज ही है। उन्होंने कहा कि आराम से बहुत ज़्यादा हिल रहा है ना, आराम से। पुल पार करने के बाद अगला मरहला होता है सबसे पहले अपने होटल्स वगैरह बुक कर लें। तो यहाँ काफ़ी ज़्यादा होटल अब बन चुके हैं। पुल पार जो है काफ़ी बड़ा एरिया मौजूद है, जिसके अंदर 10 से 15 के करीब होटल्स बन चुके हैं। और अच्छी बात ये है कि यहाँ पे जो होटल बने हैं वो कंक्रीट के हैं, सीमेंटेड हैं और वेल फर्निश्ड हैं। और मज़ीद अच्छे से अच्छे होटल यहाँ पर अब बनते जा रहे हैं, क्योंकि सियाहों की आमद और रफ्त का सिलसिला ताऊबट में काफ़ी ज़्यादा हो गया है। लोग पसंद करते हैं शारदा से आगे कील, और कील से आगे ताऊबट की सड़क जो है वो बड़ी तेज़ी से बनती आ रही है, जिसकी वजह से यहाँ पर सियाहों की आमद का सिलसिला बहुत ज़्यादा हो गया है। तो ताऊबट के नज़ारे आपको हैरान कर देते हैं। इतने खूबसूरत लश ग्रीन यहाँ पे पहाड़ों की जो वादियाँ हैं वो इतनी खूबसूरत हैं कि सियाह वीडियो देखकर भी आना चाहते हैं। जैसे ही होटल वगैरह हमारा होता है, हमारे साथ आए सियाह जो है अपने अपने कमरों में अपना सामान रख रहे हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे कमरे काफ़ी बड़े बड़े हैं। उतने ज़्यादा अभी इनको डेकोरेट वगैरह तो नहीं किया गया, लेकिन होटल अभी मज़ीद बनते जा रहे हैं, जिनमें मास्टर बेड है और सिंगल बेड है। साथ ये लोग मैट्रेस भी दे देते हैं, जिसकी वजह से यहाँ पे एक रूम में कम से कम 4 से 5 टूरिस्ट ईजीली आ जाते हैं। और ये एक नॉर्मल होटल है। इसके बाद आपको दिखाते हैं यहाँ का जो अच्छा होटल है। ये एक और नीलम गेस्ट हाउस नज़र आया है। इसके अंदर भी काफ़ी ज़्यादा कमरे हैं। इसके अंदर भी हम शाम को गए थे, लेकिन इसके कमरे सारे लकड़ी के बने हुए हैं। और जिस होटल में हमने स्टे किया है वो इस साल भी होटल बना है। इसका नाम है जनाब शंग्रीला 1, और शंग्रीला 1 बड़ा वेल डेकोरेटेड खूबसूरत होटल है। अंदर से भी आपको इसके व्यूज़ चेक करवाते हैं। अंदर जाते ही आप देखें कि इन्होंने अपने होटल को काफ़ी ज़्यादा सजाया है। अंदर कारपेट बिछाया है, और वॉल पर दीवारों पर लगे हुए हैं, और रज़ाइयाँ और बिस्तर वगैरह बिल्कुल नीट क्लीन और साफ़ सुथरे हैं। और बाहर से खिड़की से नज़ारे भी देखें तो आपको कमाल के नज़ारे ताऊबट के नज़र आते हैं। और तमाम सियाह अपना सामान वगैरह रखने के बाद एक जगह इकट्ठे हो जाते हैं ताकि चाय वगैरह पी ले। 5 घंटे की
مشکل ڈرائیو کی ہے، جس میں آدھا راستہ جو تھا تاؤ برڈ کا تقریباً سڑک بنی ہوئی ہے اور آگے آہستہ آہستہ بنتی آ رہی ہے. وہ بھی کچھ سیزن میں کچھ 2-3 سال مزید لگیں گے اس کو مکمل ہوتے ہوئے، لیکن اب جو 8 گھنٹے کا راستہ تھا تاؤ برڈ کا وہ بہت زیادہ کم ہو گیا ہے سڑک بننے کی وجہ سے. پھر بھی تھکن ہو جاتی ہے تو وہ اپنی تھکن وغیرہ یہاں پہ دور کر رہے ہیں. آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بون فائر کی بھی کھلی جگہ بنائی گئی ہے. تاؤ برڈ کا یہی فائدہ ہے کہ یہاں پہ آ کے آپ کو پر فضا مقام ملتا ہے، کھلی جگہ ملتی ہے تاکہ آپ دور دنیا سے آ کر یہاں پر اپنا انجوائمنٹ کر سکیں، لطف اندوز ہو سکیں. تاؤ برڈ کے آگے نظارے لینے کے لیے پیدل واک کریں اور آگے کے نظارے بھی پھر آپ کو تاؤ برڈ کے لگاتے ہیں. پھر دوبارہ اسی پل سے گزرنا ہے ہمیں جو 2 لوہے کی رسیوں پر بنا ہے. یہاں پہ واضح طور پر لکھا تھا کہ موٹر سائیکل کا آنا منع ہے، تو پھر بھی یہاں پر لوگ بائک جو ہے گزرتی ہے، اس کے علاوہ راستہ نہیں ہے. یہاں کے لوکل بچوں کے کھیل دیکھیں جی، وہ ویل بیرو کے اندر بٹھا کر بڑی سپیڈ سے گزر جاتے ہیں. یہاں سے ہمارے سیاح گزرنے سے کترا رہے تھے، لیکن یہ یہاں کے بچے بڑی سپیڈ سے گزر رہے ہیں. اور ہر گھر کے آگے چھوٹا سا کھیت موجود ہے، وہاں پر وہ اپنی کھیتی باڑی بھی کرتے ہیں اور فصلیں بھی اگاتے ہیں، یہیں پر رہتے بھی ہیں. تو بڑی عجیب تو نہیں کہہ سکتے ان لوگوں کے لیے تو نہیں، ہمارے لیے تھوڑی سی یہ مختلف قسم کی بدوباش ہے، لیکن بہت خوبصورت ہے. درمیان میں ندی بہ رہی ہے، یہ وہی ندی ہے جس کا نام دریائے نیلم ہے. اس کا پر شفاف پانی دریائے نیلم کا یہاں اور زیادہ شفاف ہو جاتا ہے اور زیادہ دل کو لبھاتا ہے. سیاح اس کے گرد بیٹھ جاتے ہیں، پانی کے اندر کھیلتے ہیں اور پانی کی آواز ہی اتنی زیادہ خوشنما لگتی ہے کہ دور دنیا سے آ کر آپ یہاں پہ لطف اندوز ہو سکتے ہیں. سامنے تاؤ برڈ سے تھوڑا سا آگے نکلے ہیں، پیدل نکلے ہیں تو بڑی ہی لوکیشن چینج ہوتی ہے، خوبصورت مناظر آپ کے ساتھ آتے ہیں. پانی کا ویو بھی بدل جاتا ہے، بالکل پانی کرسٹل کلیئر ہو جاتا ہے دریائے نیلم کا، اور اس کے بعد آگے وہ کشن گنگا کے اندر تبدیل ہو جائے گا. اس سے تھوڑا سا ہی آگے اور یہاں کی مقامی آبادی، لوکل گھروں کو دیکھیں آپ، اور اب بے شمار یہاں پہ ہوٹل جو ہے بڑی تعداد کے اندر بنتے جا رہے ہیں. جیسے ہی سیاحت یہاں پر آئی ہے، سڑک یہاں پر صحیح ہوئی ہے، لوگوں کو پتہ چلا ہے، ویڈیوز وائرل ہوئی ہیں، تو ساتھ کے ساتھ یقیناً آپ کو اپنے لیے تھوڑا سا ٹائم جو ہے وہ نکالنا چاہیے. اس نظارے نے تو کمال ہی کر دیا. لیکن یہ دریا پار کرنے کے لیے یہاں کے جو لوکل لوگ ہیں وہ پورے کا پورا گھاس کا جو گٹھا ہے وہ اٹھا کر اپنی کمر پہ اور پیدل ہی انہوں نے دریا پار کر لیا. یہ ہمیں تو بڑا عجیب لگا، لیکن یہاں کے لوکل لوگوں سے یہ ڈیلی روٹین ہے، لائف ہے جو یہاں گزارتے ہیں. جس ایریے میں ہم رکے تھے وہاں پر 10 سے 15 کے قریب گیسٹ ہاؤس موجود ہیں، لیکن ہم جیسے ہی وہ بھی چھوٹا سا پل پار کر کے آگے کی طرف آتے ہیں تو وہاں پہ آپ کو مزید ریسٹورنٹ مل جاتے ہیں اور مزید گیسٹ ہاؤسز بھی مل جاتے ہیں. لیکن یہاں پہ سارے کے سارے گیسٹ ہاؤسز جو ہیں وہ لکڑی کے بنے ہوئے ہیں. تو یہ بالکل آگے کشمیر کا اینڈ آ جاتا ہے نیلم ویلی. اس کے بعد آگے ختم ہو جائے گا نیلم ویلی اور وہ انڈین آکوپائڈ کشمیر کی طرف نکل جاتا ہے راستہ. اور ایک راستہ نکل جاتا ہے جناب گلگت بلتستان کی طرف، سکردو کی طرف. اور یہ دوسرا یہاں پر پانی جو آ رہا ہے وہ آ رہا ہے جناب BO-6. اور ابھی ہم کشمیر والی سائڈ پہ چلتے ہیں جو آگے انڈین آکوپائڈ میں داخل ہو جائے گا. اسی دریا کو پار کرنے کے لیے ایک بڑا پل بنا ہے جس کے اوپر سے ہیوی وہیکل بھی آرام سے گزر سکتی ہے. اور یہ بنایا گیا ہے اچھے خاصے لوہے سے، اور نیچے جو ویسے ہی پھٹے لگائے ہیں، لیکن یہ کافی زیادہ مضبوط پل ہے. اور یہاں کی لوکل مسجد جس کو دیواریں جو ہیں وہ بالکل مٹی کی بنائی گئی ہیں اور اندر سے سارا لکڑی کا کام ہے. یہ وضو خانہ ہے یہاں پہ. ہم نے کہا چلو اندر آتے ہیں. آہستہ آہستہ یہاں پر بھی ڈیولپمنٹ کا کام جو ہے وہ ہو رہا ہے. جمترین کی سڑکیں آہستہ آہستہ بنتی جا رہی ہیں اور لکڑی کے گھر جیسے ٹورسٹ آتے ہیں یہاں پہ تو ہم یہاں کی خوبصورتی جو ہے وادیوں کی خوبصورتی بھی انجوائے کرتے ہیں. اور ساتھ ساتھ ہماری کوشش ہوتی ہے کہ یہاں کی بدوباش سے بھی تھوڑا سا آشنا ہوا جائے. لوگ کیسے یہاں پہ سروائیو کرتے ہیں. لکڑی کے مکانوں کے اندر انہوں نے اپنا چارہ بھی سیو کیا ہوا ہے. یہاں کی یہ ثقافت ہے کشمیر کی. یہاں پر لکڑی عام پائی جاتی ہے، اسی لکڑی سے یہ مکان بناتے ہیں. اوپر والے پورشن کے اندر وہ رہ لیتے ہیں اور نیچے والے پورشن کے اندر انہوں نے اکثر اپنا چارہ جو ہے وہ سیو کیا ہوتا ہے.
فراہم کرتا ہے، یعنی جب برف یہاں پہ پڑ جاتی ہے تو تب اندر جو لوگ ہیں وہ اس سے گرم بھی رہتے ہیں۔ میں موجود ہوں اس وقت پاکستان کے آخری گاؤں کے اندر، جس کا نام ہے جناب تاؤ بٹ۔ اس سے آگے جو ہے ایلو سے شروع ہو جاتی ہے اور اس کے بعد اسی دریا کا نام کشن گنگا ہو جاتا ہے۔ یہاں تک جو آپ سامنے نظر آ رہا ہے پانی، یہ کشن گنگا سے آ رہا ہے، اور اس طرف جب ہم آتے ہیں تو یہ دریائے نیلم بن جاتا ہے، نیلم ریور شروع ہو جاتا ہے، اور یہ وادی کا نام بھی نیلم وادی ہو جاتا ہے۔ اور یہ جو برج ہے یہ بڑا فیمس برج ہے یہاں کا، کیونکہ اس کے بعد آگے کوئی اور برج نہیں ہے۔ اس کا بھی برج پورا نہیں ہے، بس آفٹر دیٹ اس کو لنگڑا برج کہتے ہیں۔ اور تاؤ بٹ کے اندر ایسے ہے کہ یہ زیادہ سے زیادہ اپریل مئی کے بعد کھلتا ہے، اور اس کے بعد ستمبر اکتوبر کے بعد یہ بند ہو جاتا ہے۔ یہاں پہ سنو فال جب سٹارٹ ہو جائے گی تو یہاں پہ لوگ بڑے کم آئیں گے۔ اس سے پہلے اس سیزن کے اندر بہت زیادہ لوگ آتے ہیں۔ یہاں پہ کھانے پینے کا بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے، رہائش کا بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے، اور ٹرانسپورٹ کا بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ آپ میری ویب پہ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں کے ٹریڈیشنل ہوٹل کافی زیادہ یہاں پہ بن چکے ہوئے ہیں، اور صرف یہ نہیں ہے، یہ سینکڑوں میں تقریباً بن گئے ہوئے ہیں۔ کچھ یہاں پہ ہے، کچھ پیچھے ہے، کچھ اس سے پیچھے ہے۔ یہ علاقہ جو ہے یہ تاؤ بٹ بالا کہلاتا ہے، اور اس سے پیچھے جو جہاں ہماری جیپ رکی تھی وہ علاقہ تاؤ بٹ کہلاتا ہے۔ تو بڑا ہی خوبصورت، دیدہ زیب اور دلکش علاقہ ہے۔ سیاحت یہاں پر ابھی ہی شروع ہوئی ہے، اس سے پہلے یہاں پہ سیاحت نہیں ہوتی تھی اتنی زیادہ، چونکہ روڈ ابھی یہاں پہ بن رہا ہے، اور کافی حد تک جو روڈ ہے وہ کمپلیٹ ہو چکا ہے۔ کچھ روڈ جو ہے وہ ابھی بجری ڈالی ہوئی تھی انہوں نے، اوپر ابھی کنسٹرکشن اس کی جاری ہے۔ جیسے ہی اس کی ڈیولپمنٹ ہو جائے گی تو یہاں پہ پھر آپ اپنی گاڑی بھی آرام سے لے کے آ سکتے ہیں۔ جناب بہت اچھی جگہ ہے، اور ہم نے اس کو کافی ایکسپلور کیا ہے، اور غیر شاید ہم لوگ کراچی سے آئے تو ہمارے لیے یہ جگہیں جو ہے نا کسی جنت سے کم نہیں ہے۔ تو ہم لوگوں نے اس کو حتی المقدور کوشش کی ہے کہ اس کو ایکسپلور کریں اور ہائیکنگ کریں، چل چل کے دیکھیں، یہاں کی خوبصورتی کو اپنی نظروں میں سموئیں۔ اور شمائل بھائی ہمیشہ ہمارے ساتھ ہوتے ہیں، ہمارے ٹور آپریٹر، اور ہمارے لیے ایسی ہی جگہیں ڈھونڈ کے رکھتے ہیں جو ہمارے لیے باعث راحت ہوتی ہے، اور ہمیں سال بھر تک اس کا مزہ آتا رہتا ہے۔ شکریہ۔ تاؤ بٹ کا ٹور کرنے کے لیے کم از کم آپ کو 4 دن چاہیے۔ 4 دن کے اندر ہی آپ یہاں آ سکتے ہیں، یعنی پہلی نائٹ ہو جاتی ہے کھیل کے اندر، دوسری نائٹ تاؤ بٹ میں، پھر دوبارہ تیسری نائٹ کیرن یا شاردا کے اندر ہوگی، اور پھر یعنی 4 دن ہو جائیں گے اور 3 نائٹ ہو جائیں گی، پھر ہی آپ یہ ٹور کر سکتے ہیں۔ اگر آپ مزید تاؤ بٹ کا یا نیلم ویلی کا ٹور کرنا چاہتے ہیں تو آپ ہماری ویب سائٹ trotter.pk وزٹ کر سکتے ہیں۔ آپ کو گروپ کے ملٹیپل آپشنز وہاں پر مل جائیں گے، اور اگر آپ کسٹمائز ٹور کرنا چاہتے ہیں یا لگژری ٹور کرنا چاہتے ہیں تو آپ ہمیں کال بھی کر سکتے ہیں۔ تو آپ کو لینڈ کروزر پر، فارچونر پر، یا مختلف جو لگژری گاڑیاں ہیں، مختلف آپشنز کے ہم آپ کو وہ بھی پرووائڈ کر سکتے ہیں۔ تو اس کے علاوہ اگر آپ کارپوریٹ گروپ کرنا چاہ رہے ہیں، اپنے آفیسز کے ہیں یونیورسٹی کا، تو اس کے لیے بھی آپ ہمیں کال کر سکتے ہیں۔ ٹروٹر پاکستان آپ دیکھتے رہیے گا، اور اگر ٹور کرنا ہے تو ہمیں کال بھی ضرور کیجیے گا۔